आयत नंबर 124 का तर्जमा देखें। अल्लाह इरशाद फरमाता व इदिब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चंद कलिमात के जरिए आजमाइश की, फअतम्महुन्ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पूरा किया। आपको मालूम है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी आजमाइश ली, है ना। नमरूद को डाला गया, नमरूद के आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, बेटों को ज़बह करने की बात आई, बहुत सारी आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लिया गया, अल्लाह तबारक व तआला लिया गया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर इम्तिहान में क्या हो गए, कामयाब होते चले गए, ठीक है ना। अब देखिए, इससे पहले देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इसराइल का बयान किया। बनु इसराइल ने अपने दिन में क्या खुराफात किए, क्या बिदआत किए, क्या खराबियां पैदा की, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। अब इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्सा को बयान कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्सा को बयान करने का मकसद ये है, उसकी हिकमत ये है कि देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात एक ऐसी जात है कि तमाम अदियान, जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत का एतराफ़ करते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो नसरानी हो, चाहे वो कोई भी मजहब का पैरोकार हो, है ना, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का इकरार करते हैं, उनकी जात का इकरार करते हैं। बल्कि अपने आप को जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने में वो लोग फख्र करते हैं। मुशरिकीन मक्का भी इस पर फख्र करते थे कि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना, और खुद्दाम हरम है, हरम शरीफ की खिदमत करने वाले हैं। और यहूद और नसारा को भी इस बात का एतराफ़ था, इस फजीलत का एतराफ़ था कि हम तो औलाद इब्राहिम में से हैं, है ना। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस्सा बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत किसी के दिल में बैठ जाए तो उसके दिल में मेरे नबी की अजमत खुद ब खुद बैठ जाएगी। इसलिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत को ये इस्लाम भी मानता है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में जो कुर्बानी का मसला था, है ना, एक तने तनहा एक इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कानून को फॉलो करता है। उसके अलावा अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज, चांद और सितारों की खुदाई का इनकार किया, इस्लाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका भी इनकार कर दिया। क्योंकि मैंने बताया था, कभी आपको याद होगा कहीं, कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम मजहब जो है ना, ये कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम है के मज़ाहिब दीनों में से कुछ लिया गया है, ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में से बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम ने कबूल किया है, ठीक है ना। दूसरा ये कि हज का मसला है ना, ये हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बैतुल्लाह का हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है, और इस चीज़ को इस्लाम भी फॉलो करते, इस्लाम भी मानता है। तो कोई इंसान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मान लेगा तो खुद ब खुद नबी को भी मान लेगा, नबी के दीन को भी मान लेगा। इसलिए मान लेगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तरीका है ना, वही तरीका इस्लाम का है, वही तरीका मेरे नबी का है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो चीजें लोगों को बताया वो चीजें क्या है, इस्लाम में भी राइज है। लिहाजा अगर कोई इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात को अगर मान लेता है तो यकीनन जाने वो इंसान जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मान लेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन को भी एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने चंद कलिमात के जरिए से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा कर दिया। देखिए इसके बारे में मुतअद्दिद कौल है। एक कौल ये है, इक्रिमा ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 30 कलिमात से अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश की, जिनमें 10 का जिक्र सूरह तौबा में है ना। मैं सिर्फ सूरह तौबा जिस सूरा में है मैं उस सूरा की आयत बता दूंगा, आप वहां जाकर के पढ़ लेंगे, वरना जब तफसीर आएगी तो हम वहां पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी आयत है, इसको पढ़ेंगे तो फिर दरस कुरान का जो असल होगा ना, असल को हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। हजरत इक्रिमा ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 30 कलिमात के जरिए से आजमाइश की गई, जिनमें से 10 का जिक्र सूरह तौबा में है। सूरह तौबा आयत नंबर 112 में 10 आजमाइश का जिक्र है।
اور 10 کا ذکر سورہ احزاب میں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں یہ 10 آزمائش کا ذکر ہے. 20 آزمائش ہو گیا. اور 10 آزمائش کا جو ذکر ہے وہ سورہ مومنون آیت نمبر 1 to 9 تک ہے. 1 سے لے کر کے 9 تک ہے. یہ سورہ احزاب، سورہ مومنون ہے نا، اور سورہ توبہ، ان تینوں سورہ میں 10 آزمائش کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں 30 آزمائش کا بتایا گیا ہے کہ کن کن آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا اور کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مکمل کر لیا. وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا. ایک قول یہ ہے، طاؤس نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 10 کلمات کے ذریعے سے آزمائش کی گئی. ایک قول کے مطابق 30 آزمائش جس کا ذکر کیا گیا، اور ایک قول کے مطابق 10 آزمائش ہے نا. 5 کا تعلق سر کی طہارت سے ہے، اور 5 کا تعلق جو ہے نا باقی جسم کی طہارت سے ہے. 5 کا تعلق جسم کی طہارت سے ہے، سر کی طہارت سے ہے، اور 5 کا تعلق باقی جسم کی طہارت سے. وہ 10 کلمات کیا ہے دیکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی سنت سے ہیں. مثال کے طور پر مونچھ کو کم کرنا، مونچھ کو زیادہ بڑا رکھنے کا حکم نہیں ہے. داڑھی کو بڑھانا، داڑھی کو چھوٹا رکھنے کا حکم نہیں ہے، بڑھانے کا حکم ہے. مسواک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فطرت میں سے سنت ہے. اور یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے تمام صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے آج تک یہ مسواک ہمارے درمیان موجود ہے. تیسرا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا ہے نا، انگلیوں کے جوڑ دھونا. انگلیوں کے جوڑ، کیونکہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں نا تو اس جوڑ میں پانی نہیں پہنچا پاتے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا کہ انگلیوں کے جوڑ میں پانی پہنچانے بھی کیا یہ سنت ہے. اگر مان لی کہ یہ چھوٹ جائے، اگر کوئی انسان باوضو نہیں ہے، اگر وہ وضو کر رہا ہے یہ چھوٹ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا. یا پھر اگر کوئی انسان ناپاک ہو، اگر وہ کرے گا، مثال کے طور پہ اگر پانی نہ پہنچ سکے، کیونکہ عام طور پہ جب انسان کرتا ہے نا تو یہ حصہ ہے نا یہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، اسی طریقے سے پیر کا جو ہے نا اس کے آخر میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا ایسے ایسے کر لیا جائے تاکہ کیا ہو جائے؟ وہاں پر پانی پہنچ جائے تاکہ آپ طہارت حاصل کر سکیں. انگلیوں کے جوڑ کو دھونا. بغل کے بال نوچنا. بغل کے بال مطلب کانکھ کے بال کو نوچنا ہے نا، کانکھ کے بال کو نوچنا. اب سب آج کے دور میں کیا ہے؟ آج کے دور میں صفائی بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نوچنے کا بھی حکم ہے. ہم نے کئی لوگوں کو ایسا کرتے بھی دیکھا. خیر یہ طریقہ ہے نا، سب کے بس کی بات نہیں ہے. خیر اور کیا ہے؟ زیر ناف بالوں کو منڈنا، یعنی ناف کے نیچے کے بال کو ہٹانا. استنجا کرنا ہے نا. یہ 10 چیزیں ہیں جو کیا ہے؟ سنت میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہے نا. بے شک میں تم کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. تو قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کے امام بنا دے. دیکھیے نبی اپنی امتی کے لیے کتنا فکر مند رہا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے دنیا میں لوگوں کے لیے میں تجھے امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذریت کو بھی امام بنا، ذریت کو بھی یعنی اولاد کو بھی امام بنا. اور اب جو لوگ نبی کے تعلق سے زیادہ فکر مند نہیں رہتے ہیں اور نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، یقیناً جانے وہ بہت ہی بدنصیب انسان ہے کہ جس کے لیے نبی اتنا فکر مند ہو اور اس کا امتی اس کے دین کی حفاظت کے لیے فکر مند نہ ہو تو پھر بیکار ہے. چلیے یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. امام کا مطلب کیا ہے؟ ایک امام کا مطلب کیا، تھوڑے سے میں اس پر گفتگو کر لیں. دیکھیں امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اقتدا کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، ہے نا. ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے پیچھے بڑھیں، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا. آگے ہم بڑھے، ایک قدم ہم بڑھائیں تو آپ بھی ایک قدم بڑھائیں. اس کو پیروی کرنا بولتے ہیں. خواہ وہ یہ جس کی اقتدا کی جائے، خواہ وہ انسان ہو، اگر وہ انسان ہوگا تو پھر اس کے قول کی اتباع کی جائے گی، اس کے کام کی حرکت کی اتباع کی جائے گی، ہے نا. اس کے فعل کی اطاعت کی جائے گی اور اس کی اتباع کی جائے گی، ہے نا. قول اور فعل کی اطاعت کی جائے گی اگر کوئی انسان ہو، امام ہو تب. لیکن کتاب کو بھی کچھ لوگوں نے امام مانا ہے نا. جیسا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جیسا کہ امام انسان کی جماعت میں سے بھی ہوتا ہے، اس کی دلیل سنیں.
اللہ فرماتا ہے سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہے نا. اس سے پتہ کیا چلا انسانوں کی جماعت میں سے بھی امام ہوں گے. تو انسانوں کی جماعت میں سے جو امام ہوں گے تو ان کے قول کی اتباع کی جائے گی اور ان کی فعل کی اتباع کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اس سے مطلب نہیں ہے امام حق پر ہے یا غلط پر، اس سے کوئی ہم کو مطلب نہیں، کیونکہ اللہ کیا فرمایا کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم حق امام کی پیروی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام کے ساتھ بلائے گا. اگر ہم غلط ادیان کے امام کے ساتھ اگر ہمارا رابطہ رہا یا ہم اس کو اپنا امام بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ہم کو بلائے گا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. سورہ بنو اسرائیل آیت نمبر 71 سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام حق پر ہے یا غلط پر ہے نا. حق پر ہوگا اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے، اگر غلط پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ بلائے. اسی وجہ سے اگر آپ کسی کو امام تسلیم کریں نا تو حق والے کو امام تسلیم کریں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے نا امام غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنا امام مان لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا امام مانیں گے تو معلوم ہے اللہ اس کے ساتھ اس کو بلائے گا. جب اس کے ساتھ بلائے گا تو معلوم ہے چور کے ساتھ کوئی انسان جائے گا نا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ چور کا سردار ہے یا چور ہے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش یہ کرے کہ اپنا جو امام بنائے نا تو اس کو بنائے جو حق پر ہے، ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا ایک قول یہ ہے کہ اس امام سے مراد کتاب بھی ہوتی ہے. اس امام سے مراد کیا ہے؟ کتاب بھی ہوتی ہے. اگر کتاب اس سے مراد جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ایک روشن کتاب میں ہر چیز کا احاطہ کر لیا. جب اگر کتاب ہمارے لیے امام ہوگا تو پھر کتاب کے جتنے بھی احکام ہیں، کتاب کے جتنے بھی مفاہیم ہیں، ان تمام چیزوں کو پیروی کرنے کا نام کیا ہوگا؟ پیروی کرنے کا نام اقتداء ہوگی. پھر وہ ایسی صورت میں وہ کتاب کیا ہوگا؟ امام ہوگا، ٹھیک ہے نا. ورنہ کہا جائے تو قرآن شریف کیا ہمارے لیے امام کا درجہ رکھتا ہے نا، لیکن وہ کتابوں کی جماعت میں. لیکن اصل جو امام کا اطلاق کیا جاتا ہے نا وہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے تمام نبیوں کے سردار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر امام کا اطلاق کیا جاتا ہے. پھر امام کا اطلاق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہے نا تمام خلفائے راشدین کا پر امام کا اطلاق کیا جاتا ہے، پھر تمام صحابہ کرام کا، پھر اولیاء اللہ کا، پھر فقہاء کا، پھر جو ہے نا ائمہ مجتہدین کا، ہے نا. ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے. پھر جو ہے نا گاؤں محلے میں جو امام ہوتے ان پر بھی امام کا اطلاق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور رہی بات انبیاء کرام علیہ السلام کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امور دین میں ان کی اتباع اور اقتداء تمام لوگوں پر لازم کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور خلفائے راشدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا ہے، اس لیے امام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام لوگوں پر ان کی اقتداء کو لازم کر دیا ہے. تب تو میرے آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے خلفائے راشدین کی اقتداء کی، صحابہ کرام کی اقتداء کی، وہ کیا ہوں گے؟ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. کیونکہ صحابہ کرام کی جماعتی کیا ہے؟ ستارے کی طرح ہے. اگر آپ ان کی اقتداء کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. حضرت اوریاس بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرو. تو پتہ کیا چلا کہ جب تک میرے آقا کی ذات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام، پھر میرے آقا دنیا سے بظاہر رخصت کر گئے، اب خلفائے راشدین کی جماعت یہ کے بعد کیا ہے؟ امام ہے، ٹھیک ہے نا. اور امام کی جماعت میں سے قضات بھی آتے ہیں، قاضی بھی آتے ہیں، ائمہ مجتہدین بھی آتے ہیں، ائمہ تفسیر بھی آتے ہیں، ائمہ حدیث بھی آتے ہیں، ہے نا. یہ سب کے سب امام کہلاتے ہیں. اور جو گاؤں محلے کے بھی امام ہوتے ہیں نا وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ امام کہلاتے ہیں. اس لیے امام کہلاتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا اولی الامر میں سے آتے ہیں. یہ تمام کے تمام اولی الامر میں داخل ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہے نا. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحبان امر ہے. یعنی صاحبان امر کون ہے؟ صاحبان امر یہ علماء بھی ہوں گے، قاضی بھی ہوں گے، ائمہ مجتہدین بھی ہوں گے، ہے نا. اور گاؤں محلے کے جو امام ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، ہے نا. ان کو بھی امام کہا جائے گا. یہ سب کے سب اولی الامر میں داخل ہوں گے.
اور سب کے سب جب اولو الامر میں داخل ہوں گے تو ان کی اقتداء کرنا ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. تبھی تو اللہ فرماتا ہے نا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو اولو الامر ہے ان کی اقتداء کرو. ان کی اقتداء کرنا کیا ہے؟ تم پر لازم ہے. چلیے، اور نماز پڑھانے والے کو امام اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام کو اس لیے امام کہا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. جب وہ قیام کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ قیام کرے، جب وہ رکوع کرے تو وہ رکوع کرے، جب وہ سجود کرے تو وہ سجود کرے، ہے نا، سجدہ کرے تو سجدہ کرے، رکوع کرے تو رکوع کرے، بیٹھے تو بیٹھے. یعنی ہر چیز میں امام کی اقتداء کرے. اسی وجہ کرتا ہے انسان، ہر چیز میں امام کی اقتداء کرتا ہے انسان، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں. چلیے، قال لا ینال احد الظالمین، ہے نا، اللہ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ذریت کو بھی تو امام بنا، ذریت کو امام بنا. ظاہر سی بات ہے یہ ذریت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے مسلمان بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، یعنی حق پر چلنے والے بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے مطلق کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری ذریت کو امام بنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ امام وہی ہوگا جو حق کے راستے پر ہوگا. ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے اگر کوئی کافر ہو تو وہ امام نہیں بن سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہے لیکن پھر بھی پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری ذریت میں سے میری ذریت کو بھی امام بنا دے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذہن جو ہے نا اس وقت اس طرف متوجہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں تو علم ہے بھائی، کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا بھائی ہم کو معلوم ہے کہ وہ نہیں آئیں گے اس لیے کہ پیر سے معذور ہے، وہ نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی ہم دعوت دیتے ہیں گھر والے کو تو کہتے ہیں نا بھائی کہ وہ کیوں نہیں آئے، حالانکہ معلوم ہے کہ وہ بیمار ہے، پیر ان کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی آدمی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا ہے نا. سوری، کسی انسان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں، کبھی کبھی اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں. جب اس کے بارے میں پوچھتا نہیں، جب گھر والا اگر واپس لوٹ جاتا ہے گھر تو جس کا پیر ٹوٹا وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی میرے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا کہ نہیں پوچھ رہا تھا، ہے نا، پوچھ رہا تھا کہ نہیں پوچھ رہا تھا. حالانکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ نہیں آ سکتا، جب نہیں آ سکتا تو پوچھا نہیں آدمی. بھائی ظاہر سی بات ہے آپ باہر رہتے ہیں، آپ سعودی عربیہ رہتے ہیں، میری شادی میں آپ نہیں آئے، بھائی ظاہر سی بات ہے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ 50,000 خرچہ نہیں کریں گے، 1 لاکھ خرچہ نہیں کریں گے، آپ اپنی نوکری کو داون پہ نہیں لگائیں گے. پھر ہم نہیں پوچھتے بھائی، ظاہر سی بات اتنا خرچہ کر کے کون آئے گا آدمی. تو وہی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ کافر جو ہماری ذریت میں سے وہ لوگ امام نہیں بن پائیں گے، یقین تھا اس چیز کو. اسی وجہ سے اس چیز کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن ہی نہیں تھا، کیونکہ امام تو وہی بنے گا جو ایمان والا ہوگا. تو اس وقت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اپنی اولاد میں سے جو حق پر ہوں گے اور غلط پر ہوں گے اس کی طرف توجہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین کہ میرا یہ وعدہ جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، ہے نا، نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اے ابراہیم ہاں تیری اولاد میں سے امام بنائیں گے، لیکن اس کو بنائیں گے جس کو میرا وعدہ پہنچا ہو، ہے نا، اور اس کو بنائیں گے جو ظالم انسان نہیں ہوں گے. اگر کوئی ظالم ہوگا، اگر کوئی مشرک ہوگا، اگر کوئی کافر ہوگا آپ کی ذریت میں سے تو میں اس کو ہرگز امام نہیں بناؤں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہے نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اب دیکھیں یہاں پر ترجمہ دیکھیں، پہلے دیکھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت سے مراد خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مثابت بنایا،
اور امن والی جگہ بنایا، ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یعنی یہاں مسابتن اور امنن یہ دو صفت خانہ کعبہ کی ہے نا۔ مسابت صفت اس وجہ سے، دیکھیے مسابت کا جو معنی ہوتا ہے نا، مسابت کا ایک معنی آتا ہے لوٹنے کی جگہ، کیا ہوتا ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ جو شخص بھی بیت اللہ جاتا ہے نا، وہ واپس آتا ہے نا، تو اس کا جو ہے نا دل نہیں بھرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے اے کاش میں مدینہ ہی میں رہوں، پھر وہاں سے لوٹوں گا نہیں، کعبہ ہی میں رہوں، پھر وہاں سے لوٹوں نہیں۔ جب انسان لوٹ بھی جاتا ہے نا، تو پھر اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ بار بار ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ جو بھی بیت اللہ سے واپس ہوتا ہے نا، وہ سیر ہو کر کے نہیں آتا ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں آتا ہے کہ اس کا دل بھر جائے۔ ایسا ہو کر کے آج تک کوئی انسان نہیں آیا جو مدینہ سے یا مکہ سے ایسے آیا ہو کہ جس کا دل بھر گیا ہو، اب اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہ ہو، ہے نا۔ تو مسابت کے ایک مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ۔ جب انسان وہاں سے آتا ہے، سیر بھر کر کے نہیں آتا، اس کا من بھرا نہیں رہتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی کہ میں بار بار وہاں جاؤں، بار بار وہاں جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی وجہ سے خانہ کعبہ کو مسابتن کہا، یعنی لوٹنے کی جگہ کہا۔ ایک دوسرا معنی یہ تھا مسابتن کا مطلب ثواب کی جگہ، ہے نا۔ اگر ثواب کی جگہ اگر مسابتن کو مانیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ پورے روئے زمین میں خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے جہاں خانہ کعبہ میں عبادت کرنے سے زیادہ کہیں ثواب ملتا۔ سب سے زیادہ اگر کسی جگہ عبادت کا ثواب ملتا ہے تو وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ بتایا خانہ کعبہ کی ایک صفت امنن بتایا، امنن یعنی امان والی جگہ۔ آپ یہ سنتے ہوں گے نا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو خانہ کعبہ کا جو حدود ہے نا، جس کو حرم کہتے ہیں نا، اس حرم میں انسان خون ریزی نہیں کر سکتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اس بات پر تو تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے کہ کعبہ میں کسی پر حد جاری نہیں کیا جائے گا، کسی پر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کعبہ کے علاوہ باقی جو حرم ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ کے علاوہ جو حرم ہے وہاں پر حد جاری کر سکتے ہیں، یا وہاں پر کسی کو اگر سزا دینا تو سزا دے سکتے، کوئی جو ہے نا دقت نہیں ہے۔ علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ حرم میں حد جاری کی جائے گی، اور رہی بات جو یہ ہے من داخلہ کان آمنا، کہ جو شخص حرم میں داخل ہوگا وہ امان والا ہو جائے گا، تو یہ آیت کیا منسوخ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرم کے میں کیا نام ہے کسی کو سزا دے سکتے ہیں، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ہے نا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے کہ حرم میں کسی بھی شخص سے نہ قصاص لیا جائے گا، نہ بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی پر حد جاری کی جائے گی، اور نہ ہی کسی مجرم کو وہاں پر سزا دی جائے گی۔ اگر کوئی مجرم وہاں آ گیا ہے، وہاں پر آ کر کے پناہ لے لی ہے، ڈر کے مارے وہاں آ گیا تاکہ ہم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، تو حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے، ہے نا، اس سے کوئی معاملہ ہی نہ کیا جائے، یہاں تک کہ جب وہ انسان حرم سے باہر آ جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر اس پر حد جاری کر دے، اس کو سزا دے دی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حرم کے اندر آپ سزا نہیں دے سکتے ہیں، حرم کے اندر قصاص نہیں لے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو کوئی شخص نے جرم کیا ہو، پھر وہ حرم میں آ کر کے پناہ لے لے تو وہ مامون امن والا ہے۔ کوئی اگرچہ گناہ کا کام کیا ہو، لیکن اگر وہ انسان حرم میں آ جاتا ہے تو کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اہل مکہ کو چاہیے کہ جب ایسا انسان ہو کہ گناہ کر کے حرم میں آ کر کے پناہ لے لیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے کوئی چیز خرید فروخت نہ کرے، کوئی معاملہ نہ کرے، اس کو کھانا نہ دیا جائے، اس کو پانی نہ دیا جائے، اس سے بات چیت نہ کیا جائے، اس سے کوئی معاملہ نہ کیا جائے، یہاں تک کہ وہ انسان حرم کے باہر سے جیسے ہی نکلے پھر اس کو وہاں پکڑ لیا جائے، پھر اس کو قصاص دینا ہے تو قصاص دیجئے، پھر اس کو سزا دینا ہے تو سزا دیجئے، لیکن حرم کے اندر نہیں، حرم کے باہر۔ چلیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ہے کہ جو شخص حرم میں داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امان والا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو تم لوگ نماز کی جگہ بنا لو۔ آخر نماز کی جگہ کو کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے
خانہ کعبہ کو دیکھا جائے نا تو خانہ کعبہ کی اصل جو ہے نا وہ کس سے ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں اس کی بنیاد ڈالی, ہر چیز حضرت آدم علیہ السلام نے کیا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ کو مصلی گاہ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کو کہا گیا. اور معلوم ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے ہو کر کے جہاں پر وہ اینٹ جوڑا کرتے تھے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ لا کر کے دیتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے, اس پر اینٹ لگاتے تھے, اینٹ جوڑتے تھے. تو اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس جگہ کو مصلی گاہ بنا لو, اس لیے کہ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے لیے کیا ہے, مشرق مغرب سے لے کر کے پوری دنیا میں کیا ہے, پوری دنیا والوں کے لیے کیا ہے, خانہ کعبہ عظمت کی جگہ ہے. سب لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت و رفت کیا ہے, بیٹھی ہوئی ہے نا. اور سب لوگ خانہ کعبہ آتے ہیں. جب خانہ کعبہ آتے ہیں نا ان کی عزت و احترام تو جو ہے نا پھر ایسی صورت میں جس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے نا, اور جس کی حقیقت خانہ کعبہ سے ہے, ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کی بنیاد ڈالی, ہر چیز کیا ابراہیم علیہ السلام نے, تو پھر ایسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو بھی تم کیا کر لو, مصلی گاہ بنا لو, نماز کی جگہ بنا لو, ہے نا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہے نا, کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں. تو آیت نازل ہوئی, یہی آیت نازل ہوئی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ اے لوگو تم جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا, نماز پڑھنے کی جگہ کو بنانے کا حکم دیا, ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, کس قدر بلند ہے کہ آثار انبیاء سے برکتیں حاصل کی جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ داڑھی مبارک جو ہے, داڑھی مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا, یہ غلط ہے معاذ اللہ. ارے جس چیز کو نبی سے نسبت حاصل ہو جائے, اگر کتے کو بھی نبی سے نسبت حاصل ہو جائے تو کتے کا مقام بلند ہو جاتا ہے نا, کتے کا مقام بلند ہو جاتا ہے. تو اگر جس چیز کو بھی حقیقت ہے, ارے بھائی یہ پرائم منسٹر کا قلم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ پرائم منسٹر کا قلم, یہ 10 روپے کا قلم ہے, یہ 10 روپے کا ہم بھی قلم رکھ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی رکھ رہا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ 10 روپے کا قلم ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. لیکن پرائم منسٹر کے پاس ہوگا تو کہا جائے ارے پرائم منسٹر کا قلم ہے, اس لیے کہ اس قلم کو نسبت کس سے ہو گیا, پرائم منسٹر کو ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو نبی کی ذات سے جب کسی کو نسبت ہو جائے, ظاہر سی بات ہے اس کی عظمت بلند ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. جس چیز کو بھی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے, یا نبی کو تو چھوڑیے, صحابہ کرام کی ذات سے اگر ایک رومال بھی اگر ٹچ ہوا ہو نا, اگر کوئی جسم کا پر جو کپڑا پہنے وہ کپڑا بھی اگر ٹچ ہوا ہو نا, تو وہ کپڑا بھی ہمارے لیے کیا ہے, باعث برکت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے, سورہ یوسف میں جب پڑھیں گے تو آپ معلوم چلے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام, ہے نا, حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو جیسے ہی اپنے آنکھ پر رکھا تو فوراً ان کی آنکھ میں کیا ہو گئی, بینائی آ گئی, ہے نا. تو یہ پیرہن کو حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی ان سے نسبت تھی, اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے کیا ہوئے, برکت حاصل کیے. تو نبی کی ذات سے, کسی بھی نبی کی ذات سے جو کچھ منسوب ہو جائے نا, اس سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو تم نماز کی جگہ بنا لو, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا کرتے تھے. چلیے اچھا آگے دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, اچھا, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, ہے نا. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ان طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ, کہ تم میرے گھروں کو طواف کرنے والے, والعاکفین اعتکاف کرنے والے, رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والے کے لیے تم میرے گھروں کو صاف کر دو, ٹھیک ہے نا, یعنی صاف ستھرا رکھو. آج یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایک گردہ بھی نہیں ملے گا آپ کو وہاں پہ. آگے دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि याद करो जब इब्राहिम ने कहा ऐ रब इस शहर को अमन वाला बना दे, वर्जुक अहलहु, और इस शहर वालों के लिए रिस्क अदा कर, मिनस समराते, फलों से रिस्क अता फरमा, मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उनमें से वह लोग जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ रब इस शहर को अमन वाला जगह बना ले, है ना, और उनमें से जो लोग अल्लाह और उस आखिरत पर ईमान लाते हैं, ऐ अल्लाह उसको फल में से तू रिस्क अता फरमा। ठीक है ना। काला वमन कफरा फउमत्तिउहु कलीला सुम्मा अस्तुर्रुहु इला अज़ाबिन नार, है ना। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वमन कफरा, और जिसने कुफ्र किया, फउमत्तिउहु कलीला, है ना, मैं उसको थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊंगा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमन कफरा फउमत्तिउहु कलीला, और जो जिसने कुफ्र किया मैं उसको थोड़ा सा फायदा पहुंचाऊंगा, सुम्मा अस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, फिर उसको मजबूर करके मैं दोज़ख में डाल दूंगा, वह बिइसल मसीर, और ये कितना ही बुरा ठिकाना है। अब यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला इस शहर को, है ना, इस जगह को, है ना, ये अमन वाला बना दे, और इसमें रहने वाले जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं और क़यामत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह तो उसे रिज़्क़ अता फरमा। यहाँ पर एक एतराज होता है कि क्या मक्का मुकर्रमा जो आज हरम है ना, मक्का मुकर्रमा को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हरम बनाया, क्या ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ करने से अल्लाह तबारक व तआला ने हरम बनाया, या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया उसी वक्त बैतुल्लाह की जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने हरम बनाया? तो एक कौल ये है कि ये हरम जो है ना, खाने काबा के पास जो हरम है ना, ये हरम क्या पहले से ही हरम है, बाद में नहीं बनाया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब जमीन और आसमान को पैदा किया उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को, खाने काबा की जो जगह है उस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने हरम बनाया। ठीक है ना, उस जगह को अल्लाह तबारक व तआला ने हरम बनाया, है ना। इसी वजह से जाबिर हुक्मरां भी वहां मौजूद हुए, जलजला भी आता है, जलजला भी होता है, जमीन का धंसना, तहत साली और दीगर जो आसमानी आफतें हैं ना, आसमानी जो मुसीबतें हैं, ये कभी भी खाने काबा को टच नहीं करती। ठीक है ना। इमाम बुखारी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये खाने काबा क्या पहले से ही हरम था, उनकी दलील सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक उस शहर को अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिन हराम किया जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन को पैदा किया, बस ये शहर अल्लाह के हराम करने से क़यामत तक के लिए हराम है। चलिए, और दूसरा एक कौल ये है कि ये पहले जो है ना, पहले शहर मक्का हरम नहीं था, बल्कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस जगह को, इस शहर को अमन वाला बना दे, यानी हुर्मत वाला बना दे, यहाँ पर कोई इंसान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, अमन वाला बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को अमन वाला बनाया। जो लोग ये कहते हैं कि ये शहर मक्का और ये बैतुल्लाह जो है ये हरम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसको हरम बनाया ये क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ से बनाया। तो वो दलील ये देते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हजरत इब्राहिम ने मक्का को हरम बनाया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया और अहले मक्का के लिए दुआ की, और मैं मदीना को हरम बनाता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को, मक्का को हरम बनाया और अहले मक्का के लिए दुआ की, और मैं मदीना को हरम बनाता हूँ। जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया, मैं मदीना को हरम बनाता हूँ। तो इससे साफ जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह को जो हरम बनाया, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये जो है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से इस जगह को हरम बनाया। खैर, सब लोगों की अलग अलग दलील है। अच्छा, इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि मक्का मुकर्रमा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद हरम बना, ठीक है ना। लेकिन इस हदीस का ये जवाब दिया गया कि असल में मक्का इब्तिदाए आफरीनश है,
کیونکہ ظاہر سی بات ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے اس کو حرم بنایا، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے بنایا. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس جگہ کو کیا بنایا، حرم بنایا، تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم جو بنایا تھا وہ ابتداء آفرینے سے بنایا تھا. جب زمین اور آسمان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو حرم بنایا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تحریم کی تجدید کی، اس کی تحریم کی تجدید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، اس جگہ کو کیا حرم بنا دے، اور تحریم کی بقا اور دوام کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دے، امن والا جگہ بنا دے، ہے نا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نا، مجدد جو ہوتا ہے، مجدد ان کا دین کوئی نیا نہیں ہوتا ہے، وہ الگ سے کوئی مسلک لے کر کے نہیں آتے ہیں، ہے نا. اصل ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 صدی پہ ایک مجدد کو بھیجتا ہے نا. یہ مجدد کا کام کیا ہے، یہ مجدد جب آتے ہیں نا تو دین پر، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، جتنے بھی خرافات اس میں پیدا ہو گئے ہیں، ان خرافات کو وہ ختم کر دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے بھائی، تلوار میں بیجھا لگ جائے یا لوہا پر جنگ لگ جائے، ہے نا، اگر لوہا کو ہم اگر صاف کر کے جنگ کو ہٹا دے تو لوہا نیا ہو جائے گا کیا؟ لوہا تو وہی نہ رہے گا کہ الگ لوہا ہو جائے گا، لوہا وہی ہوگا. تو مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آ کر کے دین پر جتنا بھی جنگ لگ جاتا ہے نا، جتنا بھی گرد و غبار لگ جاتا ہے نا، اس گرد و غبار اور جنگ کو مجدد ختم کر دیتا ہے. پھر وہ دین کیا ہو جاتا ہے، اس قدر صاف ہو جاتا ہے جیسے چمکتی ہوئی جو ہے نا سورج کی روشنی، اس قدر دین کیا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ کیا دعا کی تھی کہ بقا کے لیے، اے اللہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے حرم بنا دے. ٹھیک ہے نا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کو حرم بنایا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنایا، یہ دونوں کی بات یہاں پر کیا ہو جائے گی، مل جائے گی، تصدیق ہو جائے گی. یہی دونوں کی تطبیق کا راستہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا کہ میں جو لوگ ایمان نہیں لائے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انکار کیا، میں اس کو تھوڑا سا سامان دوں گا، ہے نا، یعنی اس کو برتنے کے لیے تھوڑا سا سامان دوں گا، ہے نا، پھر اس کو میں جہنم کی طرف کھینچ کر کے جو ہے نا جہنم میں ڈال دوں گا، ہے نا. تو دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد جو ہے نا یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا میں یہ کہا کہ اس میں رہنے والے اے اللہ مومنوں کو تو رزق عطا فرما. اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اس کو تھوڑا رزق تو دے دوں گا، لیکن میں اس کو جہنم کی، لیکن میں اس کو مجبور کر کے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور جب میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا تو یقیناً جانے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو دوزخ میں ڈال دے، ہے نا، تو دوزخ میں ڈال دے اس کے کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، تو وہ انسان کبھی بھی جہنم سے واپس نہیں آ سکتا. لیکن اگر گناہ صغیرہ وغیرہ اگر کسی نے انسان کیا، گناہ کبیرہ بھی اگر کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کی گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے.